अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नून लीगी हुकूमत एक ऐसे भंवर में फंस चुकी है कि जिससे निकलना अगर नामुमकिन नहीं है तो आसान भी नहीं लगता। अब एक तरफ जीबी में इलेक्शन मुहिम उरूज पर है तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में बजट को लेकर अहम मुलाकातें और मुआहदे भी हो रहे हैं। जहां 28वीं आईनी तरमीम के मंदरजात डिस्कस हो रहे हैं, वहीं तहरीक इंसाफ को कहीं एडजस्ट करना है या फिर दीवार से लगाना है, ये मामला भी ज़ेर गौर है। जीबी इलेक्शन में पहले तो तहरीक इंसाफ नून लीग पर ये तनकीद कर रही थी कि अब उनकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो कहाँ गई। अब उनकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग पर इल्ज़ामात की बौछार कर रही है कि रियासती वसाइल और तरक्याती फ़ंड्स के इस्तेमाल से लेकर इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है पंजाब से पुलिस बुलाकर। जबकि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा तो ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जैसे पंजाब में मैनेज किया जा रहा है इलेक्शन, शायद वैसे ही जीबी में भी इलेक्शन मैनेज कर रहा है। जहाँ नून लीग को बजट पास करना और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना एक चैलेंज बना हुआ है, वहीं पर 28वीं आईनी तरमीम पास कराना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। हुकूमती हलकों में ये तासुर पाया जाता है कि बाज़ अहम आईनी और इंतज़ामी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामान में वसी तर इत्तेफाक राय दरकार है, मगर इस इत्तेफाक राय के लिए MQM अपनी डिमांड सामने ला रही है। पीपल्स पार्टी है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का दिफा चाहती है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करने का प्लान बना रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2.5 सालों से सड़कों पर है या नहीं है, जिस तरीके से भी है, लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट नहीं बन सका। ना तो हुकूमत से अपने वो मुतालबात मनवा पाए, ना ही इमरान खान को अदालतों के ज़रिए कोई रिहाई दिला पाए। अब मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम में इत्तेहादी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, स्पेशली जब नवाज शरीफ साहब जीबी इलेक्शन में अपने दिल के फपोले फोड़ के गए हैं और बिलावल साहब भी वहाँ पर काफ़ी कुछ अर्ज़ कर रहे हैं। इस पे बात करेंगे। हमें ज़बरदस्त सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट का पैनल ज्वाइन कर चुका है। सीनियर तज्ज़ियाकार जर्नलिस्ट कॉलमिस्ट हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट शौकत प्राचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हमाद हसन साहब भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगती आपको कि आज़ाद कश्मीर में हो या बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी इल्हाक कर लेती है या उसमें आ जाती है एक कलेक्टिव गवर्नमेंट बनाने में, वहाँ पर वो साथ साथ होते हैं, और जब आज़ाद कश्मीर की जीबी की बारी आई है तो उस प्लेटफॉर्म पे वो एक दूसरे पर ऐसे निश्तर चला रहे हैं जैसे यूँ मालूम होता है कि ये एक दूसरे के बड़े ख़िलाफ़ है। तो ये कोई स्ट्रेटजी लग रही है आपको या पीपल्स पार्टी थोड़ी दुखी है? मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा कुछ सेंसिटिव नज़र आई हैं, मगर ना ये खेल तो वो जो है एक ज़माना कदीम से कर रहे हैं। ताहद निगाह, वो माजी में निगाह डालें तो ये जब मर्जी कह देते हैं कि अब लड़ना है तो अगले दिन स्क्रिप्ट लड़ने का होता है। असल में क्राइसिस ये कि हुकूमतों की जो पाकिस्तान के अंदर ना ख़ुसूसन 25 जुलाई 2018 के बाद वहाँ तो अब एक सिस्टम ऐसा चल रहा है, वो क्या कहते हैं कि मुझे ज़हन में आ नहीं रहा कि मेरा पता क्या वो पसे आईना कुछ सरे आईना मेरा अक्स है और पसे आईना को और है। तो ये वो सामने वो एक पता नहीं असल पिक्चर कौन सी है, सुपर इम्पोज कौन सी है, ये कोई और है। हमारे साहब आपका ऐड कुछ करना चाह रहे हैं जी आपने देख ले हमाद साहब के अंदर आपको पता कि अभी तक वो जो है ना एक तड़प है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोच तो कोई और है। नियाजी साहब जी सरेआई ना मेरा अक्स है, पसेआई ना कोई और है, सलीम कौसर साहब का मशहूर शेर है। हाँ, बहुत जबरदस्त। तो बहरहाल ये हमारी हुकूमत के लिए कहा गया था उन्होंने कि हमारा 25 जुलाई के बाद ये निज़ाम चल रहा है। अब इसमें तो पहली चीज़ देखनी फवा ये है कि आया जो है जो लोग पसे आईना हैं जो लेके आए हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या इरादे हैं, वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं। अब अगर आपका प्रोग्राम भी कोई फरमाइशी नहीं है, जो कि शौकत प्राचा साहब अक्सर फरमाइशी प्रोग्राम करते हैं और मुझे अच्छा लगता है, तो अगर फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो है ना, ये जो खबरें आती हैं ना, जो करवाए जाते हैं कि मतलब आज आप सुनेंगे कि जी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर बड़ी करप्शन फैल गई है। हाँ जी।
اچھا کہتا بتاتا کو ہو سکتا ہو یا نہ مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن کہہ کون رہے ہیں؟ وہی ہیں جو پس آئینہ. اچھا پھر جناب فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جی وزیر بڑے نالائق ہیں، یہ کون کہتا ہے؟ یہ خبریں وہ پیپلز پارٹی والے تو نہیں کہہ رہے، وہ تحریک انصاف والے تو نہیں کہہ رہے، یہ کہاں سے آتی ہیں خبریں؟ اور یہ ہمیشہ یہی خبریں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں جی کہ فلاں بندہ جو ہے ٹھہر گیا، وہ آ رہا ہے، وزیر تبدیل ہو رہے ہیں جی، یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے جی، صوبوں کے لیے کیمپین چل رہی ہے، پھر لوگوں کو اچانک دیکھتے ہیں کہ کچھ کریکٹر نئے جو ہے انٹروڈیوس کرا دیے جاتے ہیں، اس کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں تماشا گھر ہے. تو اصل میرا نہیں خیال کہ جو یہ نظام جو ہے نا اس کے اندر دو عجیب و غریب قسم کے ان کو جو ہے سامنا کرنا پڑا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، جو کہ جنہوں نے اس نظام کی بنتی کی ہے. اچھا یہ میں سوری نہیں صاحب میں تھوڑا سا لیوریج لے لوں کیونکہ گفتگو تھوڑی سی ان ڈیپتھ جا رہی ہے. یہ جو پس آئینہ لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ نے ٹھیک فرمایا کہ شاید ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا زیادہ اس کو فیل کر رہی ہوں، کیونکہ اب ہم چاہتے ہیں نا کہ بس ہو جائے یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ والا کھیل ہے ختم ہونا چاہیے. لیکن جو پس آئینہ لوگ بیٹھے ہیں کیا ان کو سمجھ آ رہی ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں، یا یہ اکتائے تو نہیں ہے موجودہ سیٹ اپ سے؟ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں نا. میں ادھر ایگزیکٹلی میں یہ اگلا سینٹینس یہی تھا جی جی کہ ان کے سامنے دو چیزیں ہیں، اور یہ ان کا مقبصہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو وہ جو جس کو کہنا چاہیے کہ یہاں سے تو آغاز ہوا تھا کہ اس کو گھائل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں کر سکے. میرا خیال ہے جتنا چانس تحریک انصاف نے دی ہے، میں ویسے بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ میں کہتا ہوں کہ سانحہ 9 مئی کے اوپر اگر مجھے مل جاتا فرض کیا، یا میں کہتا ہوں جنرل ضیاء الحق صاحب کو مل جاتا، میں ایک مثال دوں کہ وہ دور میں بڑی اچھی طرح اس کو کھنگال گیا ہوں، یقین جانے تحریک انصاف نام کی پارٹی آپ کو نظر نہ آتی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ڈیسیژن نہیں لیے گئے. یہ آپ کو جب آپ آگے آئیں گے تو آپ کے کتابیں جب آئیں گی 15-20 سال بعد تو یہ وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہاں پہ جو 9 مئی میں یا کئی موقع ان کو آئے جس کے اندر یہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کر سکے کیونکہ ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں. اب ساتھ کیا ہو گیا، تحریک جو پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ ان کا جس دن سے 1977 سے لے کے آج تک ایک کا اندر ایک وہ جو آنکھ میں بال ہے، ایک بیر ہے ان کے ساتھ، تو وہ اس کے پوری کبھی بھی ان کے آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چلتے. اچھا نہرو کا معاملہ آیا، آج کا 28 ترمیم آئی ہے تو تحریک انصاف آگے آ گئی ہے، اور پیپلز پارٹی آگے آ گئی، تحریک انصاف پیچھے چلی گئی ہے. یہ سیاستدانوں کو آپ لوگ اس طریقے سے نہیں کر سکتے، یہ کوئی ریجمنٹیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کا کوئی بینچ بنانا ہے یا یہ کرنا ہے. یہ عجیب و غریب صورت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے وہ بڑی ایک گاہک چیز ہے. جی 90 کی سیاست کو آپ میرا خیال ہے جی کہ کام بگاڑ رہے ہیں، کام بگاڑ ہے. اچھا چلیں گے آپ ویسے جو بات کی ہے پراچا صاحب، کام چلے میں اس میں میری رائے یہ ہے کہ کام بگاڑ نہیں رہے، کام تو بگڑ گیا ہے. اب تو سنوارنے کی طرف سوچنا چاہیے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو اسلام آباد سے کچھ چند ہوائیں چل رہی ہیں، آپ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ذرا بتائیں کہ ایک طرف تو بجٹ کے اوپر بڑے قیاس کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ وجہ ہے یا اورنگزیب صاحب کی کوئی وجہ ہے، وہ تو چلے 10 کو پتہ چل ہی جائے گا، بٹ ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے جس کی طرف نیائی صاحب نے ذکر کیا، یہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا. نیائی صاحب نے بڑی فراخ دلی سے سب کچھ بیان کر دیا. پی ٹی آئی تنقید جو ہے وہ پی ٹی آئی کسی ایک وزیر پہ نہیں کر رہی، معذرت کے ساتھ نیازی صاحب سے، وہ پی ٹی آئی پوری حکومت پہ ہی تنقید کرتی ہے. تو لہذا وہ ایک وزیر ہو یا 2 وزیر ہو یا 3 وزیر ہو، وہ تو حکومت کو ہی نہیں مانتے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہے ہی نہیں، لیجیٹیمیسی حکومت کی ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں جرنلسٹ ہوں، میں نے 2000 یعنی اس صدی کی بات کروں 2002 کا الیکشن بھی دیکھا، 2008 کا دیکھا، 2013 کا دیکھا، 2018 کا دیکھا، 2024 کا دیکھا، ایز اے جرنلسٹ دیکھا میں نے. 2008 پہ بی بی شہید ہو گئی تھی 27 دسمبر 2007 کو، اور 2008 میں الیکشن ہوا. لیکن باقی جتنے بھی الیکشن تھے وہ پارٹیاں توڑی بھی گئیں، بے شک الیکشن سے پہلے توڑی گئی، 2002 کے بعد تو وہ پیٹریٹ بنایا گیا، 20-22 راؤ سکندر اقبال مرحوم تھے، دیگر تھے.
اس طرح سے جمالی صاحب کو ایک ووٹ اور چاہیے تھا، وہ جناب خان صاحب نے ان کو ووٹ دیا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ووٹ دیا، پھر ایک اور کم ہو گیا تو وہ مرحوم آدم طارق کو جیل سے نکال کر لایا گیا۔ 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی، ایم کے ایم اور اے این پی، ان کو تو کھلے عام دھمکیاں دی گئیں کہ دہشت گردی ہوگی اگر آپ الیکشن لڑیں گے، کیمپین چلائیں گے، اور اے این پی کا جتنا نقصان ہوا آج آ کے اس کا ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ اے این پی نے جتنی قربانی دی ہے، سینے پہ گولی کھائی ہے، میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں۔ پھر 2018 کا الیکشن تھا، کس طرح سے ثاقب نثار اور چھوڑا گیا اور کو چھوڑا گیا، کس طرح سے میاں صاحب کو نکالا گیا۔ پھر 2024 کا الیکشن ہمارے سامنے، تو ہر دور کا ایک اپنا کانٹیکسٹ رہا ہے۔ ہر دور میں نیازی صاحب کو جو نمائشی چیزیں نظر آتی ہیں وہ ہر دور میں چلتی رہی ہیں، یعنی وہ ہر دور میں پس آئینہ کچھ کوئی جو چلا رہے تھے وہ بھی بدلتے رہے، ان کے مفاد بھی بدلتے رہے۔ مجھ سے زیادہ نیازی صاحب جانتے ہیں اس ساری چیز کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو اینڈ تو ہونا ہے۔ کبھی ایک پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل سٹرگل میں بنیادی ذمہ داری پھر بھی سیاستدانوں پہ آتی ہے۔ 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، اس کو مکا کا نام دینے والے اب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی۔ جب دو جماعتوں نے 90s کی لڑائی سے سبق سیکھ کر جو نقصان اٹھائے، اس نقصانات کو فیوچر میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا۔ کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن میں پھر کہوں گا جب پولیٹیکل کلچر ایک ڈیولپ ہونا ہوتا ہے، اٹ ٹیکس ٹائم۔ وہ ایک معاہدے سے یا ایک سٹنگ سے I would dissent۔ میں وہ پراچا صاحب ان کا نیا صاحب والا پوائنٹ آپ پھر لے کر آؤں گی کہ پھر تو بات یہ کہ اتنا بڑا گناہ سرزد ہے تو پھر تو اس کا سدباب ہو جانا چاہیے تھا۔ ناؤ یہ 2022 سے اب ہم کہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ 2026 میں، آلموسٹ ان دا مڈل آف دس ایئر۔ تو وہ بات تو پھر ویلڈ ہی کر رہے ہیں نا نیائی صاحب۔ اگر وہ ہوتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو میں اس کا کب کا کلا کما کر چکا ہوتا، وہ کیوں نہیں ہوا پھر؟ نہیں تو پھر میں کہوں کہ جنرل مشرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ میں صاف کروں گا۔ اس وقت بے نظیر بھی چلی گئیں باہر، میاں نواز شریف بھی چلے گئے، تو کیا ہوا؟ وہ پہلے 3 سال چھوڑ دیں، اگلے 5 سال اس میں شوکت عزیز کا تجربہ ہوا، جمالی صاحب کا تجربہ ہوا، چودھری شجاعت حسین کا تجربہ ہوا۔ میں پھر کہوں گا کہ اٹ ٹیکس ٹائم۔ آپ اوور نائٹ ایک اناؤنسمنٹ کر کے، اوور نائٹ آپ ایک ایکٹ کر کے اس کو چینج نہیں کر سکتے جب پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہوتا ہے۔ پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہونے میں جو رکاوٹیں ہیں، انفیکٹ وہ ہمارے ملک میں زیادہ ہیں، اور جو کنڈیوسو فیکٹرز ہیں وہ ہمارے ملک میں کم ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایگزامپل دی، آخر سیاستدانوں نے سائن کیا تھا نا، اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کم از کم یہ تو ہوا کہ وہ جو 5 سال اسمبلیاں چلتی رہیں، یہاں وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہے۔ اب دیکھتے ہیں میاں خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، لوگ کہتے تھے پکا یقین ہے کہ یہ 5 سال پورے کریں گے، نہ ہوئے نا۔ اس لیے ہم کہہ تو دیں کہ وہ اوور نائٹ ٹھیک ہو جاتا، نہیں ہوتا، مسائل بہت ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسائل حل نہیں ہونے چاہیے، بٹ اٹ ٹیکس ٹائم۔ ٹھیک ہے، یہ ٹیکس ٹائم۔ حماد حسن صاحب، بٹ دا لاسٹ ٹائم وین آئی چیکڈ، ابھی تو ہم ذرا 2008 کے انتخابات کے بعد مسلسل جمہوری پروسیس کو وٹنس بھی کر رہے ہیں، اور اس بقول خواجہ آصف صاحب کے ہائبرڈ نظام ہے یا پھر سوڈو ہائبرڈ نظام ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں، کال اٹ وٹ ایور۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا مزید ٹائم کتنا چاہیے اور اس کو فکس کرنے کے لیے، یا پھر یہ جو ہے اس حالت میں یہی فکسڈ پوزیشن ہے؟ بہت شکریہ فروا۔ دیکھیں 2008 سے ہم کیوں لیں، ہم 50 سے کیوں نہیں لیتے؟ لیاقت علی خان کیا اپنے طور پر فیصلے کر رہا تھا جب وہ امریکہ جا رہا تھا روس کو چھوڑ کر؟ کیا حسین شہید سہروردی جیسے آدمی کو دیوار سے نہیں لگایا گیا؟ کیا اس وقت ہائیبریڈ رجیم نہیں تھا؟ کیا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پاس اختیارات تھے یا کسی اور کے پاس تھے؟ پھر 60s میں آپ دیکھ لیں، مقبول فاطمہ جناح تھی یا ایوب خان تھے، لیکن شکست فاطمہ جناح کو ہوتی ہے۔
پھر 70s میں آپ دیکھ لیں مقبول ترین ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جاتے ہیں، 85 میں ضیاء مارشاء اللہ ہوتا ہے 80s میں، اور پھر 85 میں تمام سیاسی جماعتوں کے راستے مسدود کر کے غیر جماعتی الیکشن کے ذریعے غیر سیاسی لوگوں کو اس ملک پر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو 2008 سے نہیں، یہ تو پہلے دن سے ہو رہا ہے، لیکن ہو کیوں رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہو کیوں رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں نا کہ بس اسٹیبلشمنٹ یا غیر جمہوری قوتیں، غیر سیاسی قوتیں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیتی، لیکن کس طرح دے؟ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے کہ جمہوریت کمزور ہے، جمہوریت آگے نہیں بڑھ رہی ہے، پارلیمان کو سپرمیسی مل نہیں رہی ہے، آئین و قانون بالادست ہو نہیں رہے، تو اس کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے؟ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ غیر سیاسی قوتیں مداخلت کرتی ہے، لیکن اس مداخلت کو روکنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ سر وہ باجوہ صاحب جاتے ہوئے کہہ کے گئے تھے نا فروری میں فیصلہ کیا ہم لوگوں نے، تو سیاستدانوں کی طرف آتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں، یعنی ایک منٹ فروا، یعنی ابھی 2018 میں جب ذوالفقار میاں نواز شریف صاحب معزول کر دیے گئے تو اسی جی ٹی روڈ پر جاتے ہوئے انہوں نے کون سا بیانیہ اٹھایا تھا؟ انہوں نے ووٹ کو عزت دو اور سول سپرمیسی اور آئین کی بالادستی کا بیانیہ نہیں اٹھایا تھا۔ تو اب جب کہ وہ اقتدار میں ہیں، فیڈرل بھی ان کے پاس ہے، پنجاب بھی ان کے پاس ہے، تو وہ بیانیہ کہاں ہے؟ اس بیانیے کو ان کا اقتدار ہڑپ کر گیا۔ عمران خان کی طرف آئیں، عمران خان جیل میں ہیں، جب تک وہ جیل میں رہیں گے، جب تک وہ مظلوم رہیں گے، یہ ایک احمق ہی سوچ سکتا ہے کہ ان کی مقبولیت گر جائے گی۔ بھئی مظلوم کی مقبولیت کبھی نہیں گرتی اس ملک میں، گرتی تو ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت ان کے پھانسی کے ساتھ فنا ہو جاتی، گرتی تو نواز شریف اٹک کے لے یا جدہ جانے کے بعد ان کی مقبولیت ختم ہو، دونوں کی نہیں گری، بے نظیر بھٹو کی بھی نہیں گری، تو عمران خان کی کیوں کر گرے گئی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں ایک نقطے پر متفق ہو گئی آئین کی سپرمیسی پر؟ نہیں ہو رہی ہے۔ جس کے پاس اقتدار آتا ہے وہ پہلی چڑھائی آئین اور پارلیمان پہ کر دیتا ہے۔ یعنی عمران خان جب اقتدار میں تھے اور جسٹس وقار سیٹھ نے ایک بڑا تاریخی اور بڑا دلیر فیصلہ دیا تھا، تو اس فیصلے کی مخالفت میں سیاسی محاذ پر کون سامنے آیا تھا؟ جسٹس وقار سیٹھ فیصلے کے خلاف یہی عمران خان تھے، اس کو پاگل آدمی بول رہے تھے اس عظیم جج کو، یہی عمران خان تھے جب ایک سادہ کاغذ پر کہتے تھے کہ مجھے تو پاپا جانز اور اس پہ میں مطمئن ہو گیا۔ بھئی کہاں سے مطمئن ہو گئے؟ آپ تمام حقائق لوگوں کے سامنے لے آئے۔ یہی عمران خان تھے جو کہتے تھے کہ جو مخالفت کرتا ہے یا جو اس طرح بات کرتا ہے وہ غدار ہوتا ہے۔ یہی عمران خان تھے جو اپنے ہر سیاسی مخالف کو کچلنے کے لیے سرگرم کہ کچل دے میرے ہر مخالف کو۔ تو جب یہ رویہ ہو تمام سیاستدانوں کا تو پھر کہاں سے پارلیمان کو بالادستی ملے، کہاں آئین کو سپرمیسی ملے؟ بھائی اسٹیبلشمنٹ کتنا ذمہ دار نہیں ہے، ان پہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے۔ آپ سیاسی طور پر استحکام لے آئیں، آپ 1 پوائنٹ ایجنڈا پر متفق ہو جائیں گے، وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو پھر اس کے لیے تو پھر ایک نیا چارٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی فے، تمام بڑی چھوٹی ساری ریگارڈلیس آف اینی سائز اور ریس یا جو بھی صوبہ ہے، وہ پھر تمام جماعتیں بیٹھ کے کنسنسس سے پھر ایک نیا چارٹر سائن کریں ڈیموکریسی کے اوپر، اور پھر وہ ہوگا۔ لیکن یہ تو ناممکنات میں سے ہمارے ملک میں شامل ہے، ایسے چارٹرز ہوئے بھی ہیں، ٹوٹے بھی ہیں، مفاد بھی لیا گیا ہے۔ ایک بریک لیتے، بریک سے واپس آئیں گے تو جو قوم کے وسیع تر مفاد میں ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی ہمیں جمہوریت کا راگ الاپنا پڑتا ہے، کبھی ہم بتاتے ہیں کہ ڈکٹیٹر نے جو کچھ کیا سیاستدانوں کے ساتھ یہ بالکل درست تھا کیونکہ وہ یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ آج کل قومی حکومت کی بڑی بازگشت ہے۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ نیازی صاحب، یہ جو قومی حکومت ہے یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وڈ دیٹ بی ایزی؟ اس کی طرف چونکہ مروت صاحب بھی میرے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں، فواد چوہدری صاحب ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی تو مانی پڑی ہے قومی حکومت پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک کیا یہ پاسبل ہے؟
بھی میں چند چیزیں جو ہے نا میرا خیال میں جو پرنسپل گائیڈ لائنز ہیں نا ان کو میں کلیئر کرتا جاؤں. میں بڑی حد تک حماد صاحب سے اور ان سے پراجہ صاحب سے تو پوری طرح متفق ہوں، لیکن کچھ کریکشن بہت ضروری ہیں. دیکھیں جب لیاقت علی خان جب امریکہ گئے تھے نا کبھی کسی کے اشارے پہ نہیں گئے تھے. لیاقت علی خان اور قیام کے وقت میں بڑے سیاستدان ہمارے بڑے انڈیپینڈنٹ تھے، کسی کے مجال نہیں ہے کہ ان کو کوئی ڈکٹیشن دے سکتا. لیاقت علی آپ کسی کو یہ نہیں پتا کہ نہرو جو تھا وہ مارکسسٹ تھا، کمیونسٹ پارٹی کا ممبر تھا، اور وہ انڈیا میں نہیں انٹرنیشنل وہ 3rd ریچ اٹینڈ کر چکا تھا ارلی 30s میں. میرے خیال میں امریکہ میں ہوئی تھی یا پتہ نہیں کہاں کی یورپ میں ہوئی تھی یہ کمیونسٹ کی. تو اس لیے ہمارے لیے بڑا ایک مسئلہ یہ ایک دوسری بحث ہے کہ وہ فیصلہ کرنا کہ امریکہ جائیں رشیا جانے، جبکہ انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن تھا، ہر ایک کو پتا تھا کہ وہ جوائن کر چکا ہے. اور جب تک نہرو رہے یا نہرو کی پالیٹکس رہی ہے تو انہی کے کیمپ کے اندر پکے ممبر رہے ہیں. نان الائنڈ موومنٹ نام کی تھی لیکن باقی چیز دوسری تھی. باقی یہ کہ جب لیاقت علی خان اور خواجہ ناظم الدین کے وقت میں سیٹو سینٹو یا بغداد پیکٹ جو ہے جوائن کروا کے دیکھ لیتے. ادھر ناظم الدین کو جب ڈسمس کیا اور محمد علی بوگرا کو لے کے آئے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے پاس اب ہینڈ پک جب لوگ ہوں اور جن کو آپ ایک اچھے خاصے جو پاکستان بنانے والے لوگ ہیں ان کو نکال دیں. تو سیٹوں بھی ہم جوائن کر لی، بغداد پیکٹ بھی جوائن کر لیا، اور اس کے بعد وہ جو بعد میں وہ سینٹو بن گئی اس کا بھی ہم حصہ بن گئے اور پھر آگے چلتے رہے. دیکھیں یہ سارے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اندر ایک حماد صاحب کی بہت بڑی حد تک دوست ہے کہ 50s سے ہم یہاں پہ بیوروکریسی جو ہے سیاستدانوں نے چند غلطیاں کی اور ان کے لیے گنجائش بن گئی. انہوں نے خیمے میں پہلے سر ڈالا، پھر 2 پاؤنڈ ڈالے، پھر اس کے بعد خیمے کے مالک باہر بیٹھے ہیں، وہ تب سے اندر ہیں. تب سے لے کے آج تک میں ہمیشہ کتنی دفعہ کو درجنوں دفعہ یہ بات کر چکا ہوں اور کسی نہ کسی دلیل کے بیک گراؤنڈ میں کہہ چکا ہوں کہ 1953 سے لے کے محمد علی بوگرا سے لے کے شہباز شریف صاحب تک ایک وزیر اعظم بتا دیں کی مدد کے بغیر آیا ہو. لیکن آپ نواز شریف صاحب کو اس کا کریڈٹ ضرور دیں، انہوں نے ڈیفائنس کیا ہے. بھٹو کو ضرور دیں، انہوں نے ڈیفائنس کیا ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ عمران خان نے ڈیفائنس کیا، لیکن باقی جو ہے جو انہوں نے ڈیفائن بھٹو نے اور نواز شریف صاحب نے اقتدار میں کیا ہے. عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ اقتدار کے اندر وہ بڑے اوبیڈینٹ چائلڈ بن کے رہے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو نکالنے کی مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی. کوئی عمران خان نے گستاخی نہیں کی، کسی کو کبھی بھی سپیس نہیں دیے. عمران خان صاحب کا فیمس آرگومنٹ تھا کہ نواز شریف کی کسی آرمی چیف سے نہیں بنی. تو میں کہتا تھا کہ مجھے خدا کے واسطے آپ لوگوں کو کے پاس ذرا اچھی چیز ہے کہ آپ کو تاریخ کا علم نہیں ہے کہ مجھے بتا دیں کہ کون سا وزیر آرمی چیف ہے جس کی کسی وزیر اعظم سے بنی ہے. عمران خان صاحب جہاں بیٹھے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بات مارچ 2019 میں کوٹ لکھپت جیل میں، یہ آپ کے نشر ہو رہا ہے نا پروگرام، اب آپ میری بات سن لیں. مارچ 2019 میں کوٹ لکھپت جیل میں میاں نواز شریف صاحب سے ہماری ایک ملاقات ہوئی. اس میں شامی صاحب بھی تھے، حبیب اکرم بھی تھے، جامی صاحب بھی تھے، اور مسلم لیگ نون کے کوئی 1.5 درجن ورکر اور لیڈر تھے سارے. تو میاں صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تو میاں صاحب نے مجھے موقع دیا کہ آپ بات کریں. تو میں نے کہا میاں صاحب ایک بات ذہن میں رکھے، جہاں جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں نا 2 سال بعد عمران خان اسی جگہ اسی جیل میں یہی بیٹھا ہوگا. 2019 میں نے کیا کہا، 2021 میں. بعد میں آپ کو جنرلوں نے کیا بتایا، 27 اکتوبر کو 2 جنرل نے پریس کانفرنس کی. ایک کا نام تھا جنرل ندیم انجم، دوسرے کا نام تھا میجر جنرل افتخار بابر. کیا کہا تھا کہ ہم نے عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ، ان کا لفظ یہ نہیں تھے، یہ آپ آج ان کی تقریر سن لیں. میرا یقین ہے میں دماغ ہل جاتا ہے کہ یہ بات جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ جنوری 2021 میں کر لیا تھا. کس کو نہیں پتا کہ 2020 کی جو کمپین تھی پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی، اس کے پیچھے کہا تھا. اچھا خیر anyway، لیکن وہ اگلی بات جس سے زیادہ کیلس تھی، انہوں نے کہی اور یہ فیصلہ اگلے 18 سال قائم رہے گا. یعنی کہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوں گے وہ تو ریٹائر ہو جائیں گے، تو قائم کیسے رہے گا. تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ عمران خان صاحب یہ آج کی اسٹیبلشمنٹ نہیں نکالا، باجوہ صاحب نے نکالا ہے، لیکن آج کی اسٹیبلشمنٹ کی بجائے یہاں پہ فیض حمید بن جاتے، یہاں پہ جنرل شہید شمشاد بن جاتے، یہاں پہ
اظہر عباس بن جاتے, منان صاحب بن جاتے, عامر بن جاتے. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا وہی سلوک کرنا تھا. نواز شریف سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب مجھے حریت بنے, لے کسی کا نام. دیکھو یہ پاکستان کی تاریخ کو نہ چھیڑے, لیکن اب یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا, ان کا چوائس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ شیر کی سواری کر رہے ہیں, اور یہ سسٹم اب جو ہے پاکستان کا, مجھے تو صرف ایک سوال کا جواب چاہیے کہ جب یہ سسٹم 5 یا 10 سال یا 20 سال جب بھی جائے گا, حالانکہ پاکستان کا مجھے تو 2 بس فکریں کہنے ہیں تاکہ, تو اس کے بعد کیا ہوگا, یہ جب جائیں گے تو کیا وہ 1988 کا پاکستان ہوگا, کیا 1969 کا پاکستان ہوگا, کیا وہ 2008 کا پاکستان ہوگا, یا کیا وہ 2022 کا پاکستان ہوگا. ٹھیک ہے, کون سا نظام ہم چلا رہے ہیں؟ میں یہ آپ نے جو سوال کیا ان کے ہونے تک تو سب اس پہ پراجا صاحب کی بھی رائے تھی. پراجا صاحب یہ بات تو چلے ویلڈ ہے کہ کہاں تک جائیں گے, جب بھی رکیں گے کہیں سے تو وہاں آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ ہم یہاں پر آ کے فل سٹاپ لگایا. اینڈ پلیز ایڈ دیٹ قومی حکومت والا سوال بھی, کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ آئیڈیا اب آہستہ آہستہ انسٹل کیا جا رہا ہے, یا ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سے آواز آ رہی ہے اس کی, کیونکہ یہ تو جیسے ہم نے کہہ دیا شیر پہ سوار ہے. نہیں, آئیڈیا آہستہ آہستہ نہیں آ رہا. ابھی جب یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہیڈڈ بائی چودھری فواد صاحب جب کراچی گئے تھے, تو کم از کم وہ لوگ بہت سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, دیگر سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, جس میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب تھے, پھر وہ دوسرے جو سندھ کا الائنس ہے ان کا اپنا جو الائنس ہے وہاں پیر پگاڑا صاحب کا, وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو ان کی ملاقات ویسے بائی دا وے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوئی تھی, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے قومی حکومت کا آئیڈیا اون کیا ہو, کیونکہ جے یو آئی سے کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. لیکن بات یہ ہے کہ قومی حکومت میں ہم بات تو کرنے, کیا پی ٹی آئی شامل ہوگی, کیا خان صاحب بانی جو ہیں وہ اجازت دیں گے کہ نون لیگ کے نمائندوں, قومی حکومت کیا ہوتی ہے, یعنی تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے وہ شامل ہوں. اس وقت قومی حکومت پہ موجود ہے, صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, تو میں کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ کل یہاں پی ٹی آئی نہیں بیٹھی تو ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی. اور ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, ہر کوئی آئیڈیا دے سکتا ہے, جس کا جی چاہے وہ آئیڈیا دے. پہلی بات تو یہ ہے. اب دوسرا کیا سوال تھا آپ کا؟ میرا یہی سوال تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کا چلے ذکر کر دیا ہے. پی ٹی آئی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا شامل ہوگی؟ اگر پی ٹی آئی ایسی پی ٹی آئی رہتی ہے جو احتجاج نہیں کر رہی, رجسٹ نہیں کر رہی, لڑائی نہیں کر رہی, اسمبلیوں میں موجود نظر نہیں آتی اپوزیشن کی صورت میں, تو پھر تو ایسی پی ٹی آئی دکھتی نہیں ہے قومی حکومت کے لیے. تو میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں, اس وقت بھی دیکھیں نا پی ٹی آئی کی حکومت تو ہے نا, صبح خیبر پختونخوا میں کس کی, وہاں پر موجود ہے ان کی حکومت. پیپلز پارٹی سندھ میں موجود ہے, حکومت ان کی ہے. پنجاب میں نون لیگ ہے, مرکز میں بھی نون لیگ ہے, اور یہاں گلگت بلتستان میں تو سب لوگ شامل تھے. کل وہ جو پی ٹی آئی کی حکومت سے ٹوٹے تھے وہ اس حکومت میں شامل ہو. سملرلی آزاد کشمیر میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایک قومی حکومت کی بجائے اگر ایک واقعی ڈائلاگ ہو جس میں ساری سیاسی جماعتیں, یہ نہ ہو کہ یہ حکومتی اتحاد کا علیحدہ ڈائلاگ ہو رہا ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا علیحدہ ڈائلاگ ہو رہا ہے, اور ڈائلاگ میں تمام سٹیک ہولڈرز ہوں, نیازی صاحب جن کی بات کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہوں, دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی موجود ہوں. قومی حکومت مثلا کیوں آئے قومی حکومت, پلس وہ کیا کر لے. میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی, میں واپس آپ کو بالکل آپ نے نشاندہی کی, میں واپس وہیں پر لے کر آؤں گی جہاں سے میں نے گفتگو کا پہلا آغاز کیا تھا. ایک بریک لے لیتے, پھر پراچا صاحب سے آ کر یہاں سے پوچھیں کہ یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. پوائنٹ یہ ہے جب ایک پیج پر ہے وفاق میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہے, ایک صوبہ بٹا ہوا ہے, بلوچستان میں ذرا دونوں سٹیک ہولڈر پہ ضرورت کیوں پیش آ رہی قومی حکومت کی, کیا معیشت کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. حمادہ صاحب میں تھوڑا سا لیوریج لینا چاہوں گی. پرچا صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں. میں نے سوال بھی جاتے ہوئے کیا تھا کہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, زور سے تو آ رہی ہے قومی حکومت, لیکن ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں نا, میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ جمہوریت ہے, ہر کوئی بات کر سکتا ہے. یعنی قومی حکومت ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ آل پارٹیز گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, آل پارٹیز گورنمنٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں نون لیگ بھی بیٹھے گی, پی ٹی آئی بھی ساتھ بیٹھے گی. جو لوگ ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہتے,
قومی سلامتی جیسے اجلاس میں اس وقت کے وزیر اعظم نہیں آئے تھے کیونکہ اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف سے ملنا پڑتا تھا. یا کل بھی بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک قیدی 420 جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یا نون لیگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, ابھی تک ان کو 2016 2018 کے زخم نہیں بھولے. تو بات یہ ہے کہ قومی حکومت کون ایکسپٹ کرے گا؟ کیا خان صاحب سینکشن کریں گے؟ ہاں کوئی سپلنٹر نکل کے آ جائے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن پی ٹی آئی, نون لیگ, جے یو آئی, پیپلز پارٹی, پختونخوا ملی عوامی پارٹی, ایم کے ایم, اے این پی, جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, اب استحکام پاکستان, دیگر سیاسی جماعتیں, اگر یہ ساری مل کر حکومت بنائیں پھر تو قومی حکومت ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سیٹ اپ کچھ نہیں کر سکا, جس میں میاں شہباز شریف ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھی پہچانے جاتے ہیں, وہ اسپیڈ سر کے طور پہ بھی پہچانے جاتے ہیں, تو وہ جو قومی حکومت آئے گی اس کے لیے وہ کیا ایسی انجینئرنگ کریں گے جس میں اب تو بالکل چیزیں بدلی ہوئی ہیں, دنیا بدلی ہوئی ہے, یہ ریجن بدلا ہوا ہے. ابھی تک تو وہ جو مصیبت پڑی ہوئی ہے, ایران امریکہ معاہدہ نہیں ہو رہا, اس سارے ایک پھر کہیں گے اگر وہ قومی حکومت بنا کے وہ کوئی سینکشن کرتی ہے کسی معاہدے کے لیے, یا وہ پھر کہیں گے کہ وہ تو ریپرزینٹیٹیو حکومت ہی نہیں ہے پاکستان کی. یعنی کہنا آسان ہے لیکن اس پہ اتفاق پیدا کرنا, اس پہ کنسنسس پیدا کرنا وہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سی بات ہے. وہ ٹھیک ہے حماد صاحب, یہ سوال آپ سے 26ویں ترمیم پہ کنسنسس نہیں ہوتا 18ویں ترمیم جیسا, 27ویں پہ بھی ایسے ہی بس پھر پیپلز پارٹی کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات سے گزرنا پڑتا ہے. اب تو 28ویں کی باتیں ہو رہی ہیں, تو پھر یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں جو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح نہیں چل پا رہا ہے تو پھر قومی حکومت کے بارے میں کیا آئیڈیالوجی ہے؟ قومی حکومت اگر بنے تو کون سی گیدڑ سنگھی ہے, کون سا دین کا چراغ ہے ان کے پاس کہ یہ معاملات کو بہتر بنا لیں گے؟ معاملات کو بہتر بنانا ہوتا تو اس وقت شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, ان کا ٹریک ریکارڈ انتہائی شاندار ہے, بلکہ مسلم لیگ کا سب سے بہتر ہے پورے پاکستانی ہسٹری میں. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ڈیلیوری کے حوالے سے سب سے شاندار ریکارڈ اسی مسلم لیگ کا ہے. یعنی نواز شریف مرکز میں تھے تو ان کا بھی, اور پھر جب شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے ان کا ریکارڈ پوری دنیا سے خراج لیا تھا. دوسری بات یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر قوتوں کے ساتھ سیم پیج پر ہیں, کوئی دراڑ نہیں ہے, یعنی ایک دوسرے پر اعتماد بھی بہت ہے. عمران خان کی مخالفت میں دونوں اکٹھے بھی ہیں. پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے جس کو ایک طویل سیاسی تجربہ اور حکومتی تجربہ بھی حاصل ہے. سندھ, بلوچستان, کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پریزیڈنسی, چیئرمین سینٹ اور دو صوبوں کی گورنرشپ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو سیٹ اپ تو مکمل طور پر برابر ہے. پاکستان کے لیے فضا بھی سازگار ہے, ڈپلومیٹک وین کیا ہے قدم قدم پہ, تو فضا تو پوری طرح سازگار ہے, لیکن پاکستان پھر بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اگر آپ اس سازگار ترین فضا کو بھی منتشر کر دیں, اس کو بھی پیچھے ہٹا دیں, اور پھر فواد چودھری اور عمران اسماعیل وہ سیاسی بے روزگار سارے آ کر ادھر اسلام آباد میں بیٹھ جائیں, تو مجھے بتائے کہ چند سیاسی بے روزگاروں کو وزارت کی روزگار ملنے کے علاوہ کون سی اپرچونٹی ہاتھ آئے گی, کون سی کامیابی پاکستان کو ملے گی, اور یہ لوگ کریں گے کیا؟ ان کے پاس کون سا اہل دین کا چراغ ہے یا کون سے ماہرین ہیں ان کے پاس؟ ٹھیک ہے, موجودہ حکومت پر بھی ہم تنقید کرتے ہیں, اورنگزیب کی پالیسیاں ناکام ہیں, وہ معیشت کو بہتر نہیں بنا سکے. اگر قومی حکومت کا آئیڈیا یہ آن ٹیبل کیا جاتا ہے تو کوئی ریزسٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے, محمود خان اچکزئی صاحب ہو گئے, جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کے بارے میں تو شاید یہ شبہ کیا جا سکتا ہے. بھائی کون تائید کون کرے گا؟ قومی حکومت کی تائید کرے گا کون؟ یعنی فواد چودھری اور عمران اسماعیل اور یہ چند لوگ, ان کے علاوہ کس نے قومی حکومت کی تائید کی ہے؟ مولانا فضل الرحمان پارلیمان میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, ان کو شکست ہوئی ہے. احمد ولی پارلیمان کا حصہ ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی کوائلیشن گورنمنٹ ہے, دونوں برابر اقتدار میں شامل ہیں. تو
کون قومی حکومت کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ کیا فواد چودھری یا عمران اسماعیل کی جماعت کا کوئی کونسلر موجود ہے اس ملک میں؟ بھائی وہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں، کوئی مطالبہ دہرانے دے، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بولنا ہے، اور قومی حکومت کا فائدہ کیا ہوگا؟ فی الحال یہی حکومت کنٹینیو کر لے. ہمیں معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، ہمیں انڈیا کی طرف سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے، بہت سے مشکلات میں پاکستان گھرا ہوا ہے. لیکن یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ ڈپلومیٹکلی سفارتی میدان میں پاکستان کو غیر روایتی طور پر، یعنی سب سے لیکن اس کا اثر نہیں نہ ہے میسر آئی ہے تو وہ اسی وقت ہے. وہ بالکل بڑا اپریشیٹ کرنے والا ہے. ڈپلومیٹکلی پاکستان نے بڑے جھنڈے گاڑے ہیں، میں بیگا پاکستانی فیل ویری پراؤڈ، لیکن اس کا اثر ظاہر ہے کہ ملک کے اندر والی سچویشن میں نہیں نہ پڑ رہا. پرابلم تو یہاں پہ ہے نا. ڈسکس تو ہم ڈومیسٹکلی کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اندرونی طور پر کوئی اثر ابھی نہیں پڑا ہے. اندرونی طور پر ہمیں دو چیلنجز کا سامنا ہے. ایک ہمیں معیشت کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا ہے، دوسرا دہشت گردی کے حوالے سے، خصوصاً پختونخوا اور بلوچستان میں. دونوں مشکلات پر ہم قابو نہیں پا سکے ہیں. لیکن اگر اس حکومت کو ڈسٹرب کیا جائے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ حکومت کنٹینیو کر رہی ہے، کوئی پالیسی ہے، پالیسی میں جھول ہو سکتی ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے ہم بار بار بات کر رہے ہیں. کچھ جو ہم بارڈر صورتحال کو یا افغانستان کو جانتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کمیاں ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ وہی بات کر رہے ہیں جو نیازی صاحب نے بھی کی ہے، اورنگزیب کہ 2030 2035 2040 تک. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ تو انسرٹینٹی تو ہے. قومی حکومت بنتی ہے نہیں بنتی ہے، سیٹ اپ چلتا ہے نہیں چلتا ہے، جیسے بھی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جو 1947 سے لے کر آج کی تاریخ تک ریزالو نہیں ہوا. بہت شکریہ حافظ النائی صاحب، شوکت پراچا صاحب، حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اور وقت دیا، رائے دی. اس پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اگلے ہفتے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.